ब्रेक के बाद खुशामदीद। साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। 29 अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 3 सफात का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत आलिया ने 29 अगस्त के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। अदालत ने कहा है वफाकी काबीना की मंजूरी का इत्तलाक माजी के ट्रायल पर नहीं होगा। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का साथ चलने पर इत्तफाक। दोनों बड़ों की इस्लामाबाद में मुलाकात। आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुल्क में अब भी साजिशें हो रही हैं। ये साजिशें दोबारा सर न उठा सकें उनके लिए सबको मिलकर सोचना होगा। इदारे अपनी हुदूद में फराइज की अदायगी करें। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़े इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिलावल के बयान पर फजलुर रहमान ने कहा सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल ने बुजुर्गों से मुतालिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। मौलाना साहब बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए। पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते। बुजुर्ग की और बच्चे की सोच में जो फर्क होता है वही फर्क हमें गुफ्तगू में और बयानात में नजर आता है। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। इलेक्शन अगर हमारे कोई मामलात बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तलखी नहीं पैदा करनी चाहिए। मुल्क के खिलाफ साजिशें अभी तक मौजूद है, फिर दोबारा सर न उठा सके उसके लिए सबसे सोचना होगा। तमाम इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करें। हमने आज तय किया है कि मुस्तकबिल में भी हम मिलकर चलना चाहेंगे। जो इंतखाबी मराहिल हैं मुफाहमत के साथ, एडजस्टमेंट के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब ARY न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताएगा फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासत बच्चों के हवाले नहीं करेंगे। ये भी कहा है उन्होंने कि वो 70 साल के बुजुर्गों की बात कर रहे हैं वो अपने वालिद के लिए कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अर्ज है मौलाना साहब के लिए कि जरदारी साहब की उम्र अभी तक 70 साल नहीं हुई। अगर वो चेक कर लें सीनियर सियासतदानों में सबसे कम उम्र मेरे ख्याल में जरदारी साहब इस वक्त है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कम उम्र जो है बच्चों के हवाले नहीं करना चाहते तो उनको याद होगा कि जब 2018 में PMLN और JY ओथ लेने के लिए तैयार नहीं थे तो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने उनको राजी किया कि आप ओथ लें और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम इसके लिए जदोजहद करेंगे। उसके बाद जब PDM की बुनियाद रखी गई थी तो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने ही APC बुलाई थी जहां पर PDM की बुनियाद रखी गई थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब उस PDM के सदर बने थे। उसके बाद जब PDM कह रही थी कि हमें इस्तीफे देने चाहिए, वो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ही थे जो कह रहे थे कि नहीं हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए, हमें अदम एतमाद करना चाहिए। उसके बाद आखिरी हरबा जो है वो हमें इस्तीफों का है। तो ये 3 चीजों जहाँ था। और फिर उसके बाद जब हुकूमत आई जिसमें मौलाना साहब के बेटे भी और बाकी भी वजीर रहे तो ये उन नौजवान की जो है सोच थी जिन्होंने इन सीनियर सियासतदानों को इस जगह पर ला खड़ा किया जब उन्होंने PTI के खिलाफ अदम एतमाद किया और उसके बाद ये हुकूमत में आए। अच्छा कुंडी साहब, अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने भी बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इस किस्म की जबान इस्तेमाल ना करें वरना हम भी मजबूर हो जाएंगे। तो क्या हमने PTI वाली जबान इस्तेमाल की? जब PTI बोलती थी उस वक्त तो ये लोग खामोश होते थे। हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे और ना में उसकी तरबियत है कि हम गालम गलोच पे जाएं। जब आप बोलेंगे कि हमारा मैच फिक्स हो चुका है और हमारी बात हो चुकी है और आप चौथी दफा वजीर आजम सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं तो फिर आप हम नहीं बोलेंगे तो क्या? जब आप 18वीं तरमीम के खिलाफ बोलेंगे जिसमें आप सिग्नेटरी थे, जिसमें आपको ही 18वीं तरमीम में मौका मिला था कि आप तीसरी दफा वजीर आजम बन सकते हैं, आज आप उसके खिलाफ बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल बोलेगी, आइन के ऊपर बोलेगी, जमहूरियत पे बोलेगी। और हमने तो कह दिया कि आप देखें ट्रांजिशन होनी चाहिए। और क्यों नहीं, अगर ये समझते हैं कि इनके पास भी नौजवान है, मरियम नवाज साहबा को दे दें, अपना हमजा शहबाज के पास हो गया, मौलाना साहब के अपने बेटे जिनको उन्होंने वफाकी वजीर बनाया था वो नौजवान है, मुन्ना सिलाई है, तो इनको आने दें आगे। कब तक जो है हम सीनियर सियासतदानों को चाहिए कि उनको मशावरत, बिलावल साहब का ये है कि उनको मशावरत, रेगुलर की पॉलिटिक्स, जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स वो करें और फील्ड में जो है नौजवानों को लेकर आना चाहिए ताकि वो एक ट्रांजिशन हो। पीपल्स पार्टी ने तो ट्रांजिशन कर ली है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हमारे नेक्स्ट वजीर आजम जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, लेकिन मियाँ साहब कहते हैं कि नहीं मुझे चौथी दफा भी आना है लेकिन मुझे सेलेक्ट होकर आना है।
ٹھیک ہے، سیاست میں ٹرانزیشن کی ضرورت ہے. فیصل کنڈی صاحب اس حوالے سے بات کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور شیر بلی نکلا. بلاول بھٹو نے دیر کا ٹھنڈا موسم گرما دیا. لیگی قیادت پر لفظی تیر اندازی کی. کہا ان کی سیاست یہ ہے کہ میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو کھیلنے نہیں دوں گا. ورکرز کنونشن سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، حکومت میں آ کر ذاتی حساب لینا. پی ڈی ایم حکومت کا بھی یہی مسئلہ تھا. عوام کی مدد کے بجائے اپنی لڑائی اور ذاتی مفاد میں لگے رہے. کئی بار کے وزیر اعظم چوتھی بار بن کر کیا کریں گے؟ مجھے موقع دیں، ملک کی قسمت بدل دوں گا. ہمارے لاہور کی سیاستدان ان کا سیاست کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں. وہ سیاسی مخالفت نہیں، وہ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. پی ڈی ایم کا حکومت بنا مسئلہ یہ تھا، عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے اپنے ذاتی دشمنیاں میں اور انا کی مسئلے میں پڑا ہوا تھا. سارے ادارے نے بھی اعلان کیے اب سے نیوٹرل ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، مگر میں بھی مایوس ہوا. ان لوگوں کو گھر بٹھانا ہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اب وہ چوتھے دفعہ بن کے کیا کریں؟ نیا نسل کو موقع دیں کہ ہم کام کریں، محنت کریں اور اپنا ملک کی خدمت کریں. پی ٹی آئی کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے، مہنگائی لیگ کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے. وہ شہر تو بلی نکل لیا ہے. آپ مجھے ایک موقع دیں گے، ہم پاکستان کا قسمت بدل دیں گے. ہمارے جو دوسری جماعتیں ہیں ان کا ارادہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں. پی ٹی آئی کا مقصد اور پی ایم ایل این کا مقصد ایک ہی، وہ حکومت میں آئیں گے اور اپنا حساب لیں گے. خان صاحب بھی جیل میں آج کل پڑا ہوا ہے. مزہ نہیں آتا کہ جب کوئی اس حالت میں ہو تو ان پہ تنقید کرے، مگر سیاسی سوچ اس کا یہی ہے. بلاول بھٹو بد تہذیبی سے گریز کریں، ہم تلخیاں نہیں چاہتے. رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ نے کہا بلاول کو ان کی زبان میں جواب دینا نہیں چاہتے. بلاول بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، لہجہ اور گفتگو بھی اسی معیار کی ہونی چاہیے. وہ 10 دن پہلے تک اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے، اب مخلوط حکومت پر آ گئے ہیں. اگلے 10 دن میں مان لیں گے کہ حکومت تو نون لیگ کی بنے گی. بلاول صاحب ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، ہم ان کی زبان یا اسی انداز سے جواب نہیں دینا چاہتے. پیپلز پارٹی جاب میں الیکشن لڑنا چاہتی ہے، پھر انہیں ہمارے مخالف ہی بیانیہ بنانا، یہ ان کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے. ہمارا مخالف ووٹ ہماری تعریفیں کر کے تو اٹریکٹ نہیں کر سکتے. بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارے لیے باعث عزت ہیں. میری ان سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ سیاست میں میچورٹی کا اظہار کرنا چاہیے. انہوں نے بھی بڑا لمبا عرصہ سیاست کرنی ہے، لہجہ کی گفتگو اسی معیار کی. بل صاحب 10 دن پہلے اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے، اب وہ مخلوط پہ آ گئے. اگلے 10 دنوں میں وہ مان لیں گے مسلم لیگ نون کی حکومت. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان امن کا داعی ہے، ہم ہمسایہ ممالک سے برادرانہ تعلقات کے خواہاں ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پی ایف اکیڈمی اصغر خان میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. پاک افواج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. نگراں وزیر اعظم نے پریڈ کا معائنہ کیا اور پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد دی. On this happy occasion, I congratulate the graduating cadets. I'm sure you will overcome future challenges with full commitment and dedication. We live in challenging times in the wake of evolving global and regional environment. Let me share that Pakistan would not like to indulge in any arms race. Pakistan is a peace-loving nation and wishes to maintain friendly relations with all countries, especially our neighbors. ब्लैक स्पाइडर्स की जानिब से सलामी का एक खूबसूरत अंदाज. However, our desire for peace must not be understood as weakness. Let me make it clear that there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Armed forces of Pakistan are professionally competent and well trained to cope with all internal and external challenges. گریجویٹ کیڈٹس کو بیجز اور ایوارڈ دے رہے ہیں.
اب کچھ بات غزہ کی صورتحال کی تو اسرائیلی فوج کی غزہ میں بربریت جاری، اسپتالوں کے بعد ڈاکٹروں اور طبی عملے کے گھروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ نصیرات میں ڈاکٹر، نرس اور سول ڈیفنس اہلکار کے گھروں پر بم برسا دیے، 20 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ ملبے تلے دبے 50 لوگوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انڈونیشیا اسپتال کو مسلسل تیسرے روز بھی ٹینکوں نے گھیر رکھا ہے، مریض تڑپ رہے ہیں۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے المدولہ میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میزائل حملے میں اسرائیلی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، کئی فوجی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ حملے کے بعد شمالی اسرائیل میں خطرے کے سائرن بجے، اسرائیلیوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ صہیونی فوج نے حزب اللہ کے حملوں کے جواب میں جنوبی لبنان کے قصبے تیر حرفہ میں ڈرون حملہ کیا۔ المیادین ٹی وی کے 2 صحافیوں سمیت 7 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر صحافیوں کو نشانہ بنایا۔ اور قطر کی ثالثی کی کوششیں رنگ لانے لگی ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہو گیا، غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے جلد معاہدہ ہونے کا امکان ہے، ہم نے قطر کو اپنی شرائط بتا دی۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی مثبت پیش رفت کی تصدیق کر دی۔ ماجد الانصاری نے کہا معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ابتدائی طور پر 5 روز کے لیے جنگ بندی کی جائے گی۔ حماس 50 یرغمالی رہا کرے گا، بدلے میں اسرائیلی جیلوں میں قید خواتین اور بچوں سمیت 300 فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی برقرار ہے، بیان میں کہا حماس کی تباہی اور یرغمالیوں کی واپسی تک مکمل لڑائی بند نہیں کریں گے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اسٹرائیک کور کا دورہ کیا اور مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ کیا۔ شرکاء سے خطاب میں کہا امن کے وقت میں صرف حقیقت پسندانہ اور مشن پر مبنی تربیت ہی میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ مشق میں حصہ لینے والے جوانوں سے ملاقات کی، ان کے جذبے، آپریشنل کارکردگی اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی اسٹرائیک کور آمد پر کمانڈر منگلا کور نے ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے جدید ترین VT-4 ٹینکوں سے لیس آرمڈ فارمیشن کی قیادت میں کی گئی مشقوں کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ جنرل عاصم منیر نے رات کی تاریکی کے دوران آپریشنز میں حاصل ہونے والی مہارت کو بھی سراہا۔ سربراہ پاک فوج نے درپیش چیلنجز کا جواب دینے کے لیے جنگی تیاری اور ذہنی صلاحیت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر مختلف ہتھیاروں کے درمیان ہم آہنگی کے حصول کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا اس مشق کا مقصد جاری آپریشنل تیاریوں کی توثیق کرنا ہے۔ امن کے وقت میں صرف حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیت ہی میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں، میں آئیڈینٹیفائی کرنے والا کون ہوں؟ جنہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے ان کو، اور جو ذمہ داران تھے وہ بھی سب کو معلوم ہے کون تھے۔ تو آپ میرے سے نام کیوں سننا چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کو پتہ ہے، ایجنسیوں کو پتہ ہے، پولیس کو پتہ ہے، ساری چیزیں ہیں، پرچے کٹے ہوئے لوگوں کے، تو وہ سب کو پتہ ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے اس میں۔ لیکن مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب ہم ایک بہت چھوٹی جماعت ہوا کرتے تھے تحریک انصاف میں، اور ہم نے پہلی دفعہ انتخابات میں حصہ لیا تھا، اور بہت تھوڑا ٹائم تھا الیکشن کا، اور اس دوران ہم نے اس کی تیاری بھی کی تھی بھرپور، اور ہم نے کیمپین بھی بھرپور رن کی تھی۔ ہماری کیمپین ڈیزائن ہو چکی ہے، لانچ ہونے کو ہے۔ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کراچی آنے والے ہیں، ہم ان کے جب جیسے یہاں پر آئیں گے اس کے ساتھ ہم یہاں پہ کیمپین کا بھرپور لانچ کریں گے، اور اس کے بعد عوام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسے چاہتے ہیں ووٹ دینا، کسے نہیں چاہتے ہیں ووٹ دینا، کیا ان کو ہمارا منشور، ہمارا پروگرام، ہمارے چہرے، ہمارا ماضی، یہ سب ان کو پسند آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہماری جو بھرپور کوشش ہوگی، ٹائم تھوڑا ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، تیاری کے لیے ایک نئی جماعت کو تیاری کے لیے ٹائم تھوڑا ہے، لیکن ہم بھرپور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ رزلٹ بھی بہت اچھا لے کر آئیں۔ دیکھیے، لیول پلینگ فیلڈ تو سب کو ملنی چاہیے، اور کیونکہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ اگر بلاول صاحب کو لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو وہ
ان کو بولنا چاہیے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی. کیا یہی وہ مسلم لیگ نون نہیں ہے جس کے گن گایا کرتے تھے؟ کیا یہی شہباز شریف کو اپنا بڑا بھائی اور شہباز شریف ان کو چھوٹا بھائی نہیں کہا کرتے تھے؟ کیا یہ انہولی الائنس ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ ہسٹوریکلی انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی ہیں, ہسٹوریکلی انہوں نے ایک دوسرے کو گھسیٹا ہے, ہسٹوریکلی انہوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے ہیں, انہوں نے پرچے کٹوائے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اور اچانک سے وہ بھائی بھائی بن گئے. اور آج اچانک ان کو پھر پتہ لگا کہ نہیں یہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ہونی خبر آئی ہے یہ ساڈا بھائی ہے, ان کو پتہ لگا نہیں یار یہ وٹا کسی اور نے سٹا ہے, یہ مناسب چیز نہیں ہے کرنے کی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو الائنس تھا یہ ایک انہولی الائنس تھا, ایک غیر فطری الائنس تھا, اور اس کا انجام یہ ہونا ہی تھا. اور اگر آج بندوق کا دور ختم ہو گیا, دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں. پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے ایم کیو ایم کے سابق ارکان کی پریس کانفرنس, کہا شہری اور دیہی سندھ کا فرق ختم کرنے آئے ہیں. پی پی کراچی کی حقیقی جماعت ہے. پی پی رہنما سعید غنی نے کہا آج کی ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کے پاس ہائی جیک ہے. آپ لوٹوں کی جھوٹی خبریں چلائیں گے تو ہم تم لوگوں کے گھروں پر کٹ پتلیاں لٹکائیں گے. تو یہ جھوٹی خبریں لگائیں کہ کسی کے گھروں پہ آپ جو ہے وہ لوٹے لٹکا رہے ہیں, ہم جھوٹی خبریں نہیں لگائیں گے, ہم کٹ پتلیاں بنا کے آپ کے گھروں پہ لگا دیں گے کہ آپ کٹ پتلیاں ہیں. جو سو کارڈ ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہے, جس نے الطاف حسین کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گالیاں دینے میں. مصطفیٰ کمال صاحب لٹرلی ایم کیو ایم پاکستان کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا. ہم شہری اور دیہی کا جو فرق تھا اس کو ختم کرنے کے لیے شہر کے مسائل کا حل چاہیے, سندھ کے مسائل کا. اس کے لیے ہمارے دوستوں نے ہم نے یہ پہل کی, اس میں شامل ہوئے. بھائی جہاں سے آپ نے پڑھا ہے نا, جہاں سے سیکھا ہے, ہم بھی اسی انسٹیٹیوٹ سے پڑھے. جب پی ایس پی بنی تھی تو کہتے تھے وکٹ گر گئی. اب اگر ہم پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں ایم کیو ایم سے تو کہتے ہیں کہ غدار, یہ دھمکیاں دینا, خوف اور ہراس پھیلانا, یہ اب نہیں چلے گا. کراچی میں کبھی بھی ان کا ووٹ بینک نہیں تھا, بندوق کی ووٹ بینک تھا. کراچی کی جو حقیقی جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سرکاری افسران کے ساتھ لفظ صاحب کے استعمال پر پابندی. سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ عوام کے پیسے سے تنخواہ لینے والوں کے نام کے ساتھ صاحب لگانا غیر مناسب ہے. صاحب کے لفظ سے افسر خود کو احتساب سے بالا تر تصور کرتا ہے. ناقابل احتساب کی غلط فہمی ناقابل قبول اور مفاد عامہ کے خلاف ہے. سرکاری افسران کے عہدے کے ساتھ صاحب کا لفظ لکھنا اب بند ہونا چاہیے. مدان میں 9 سال کا بچہ قتل کیس کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ناقص تفتیش کی مثال دینے کے لیے یہ بہترین کیس ہے. فیصلے کی کاپی ایڈوکیٹ جنرل آئی جی محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کو بھیجنے کی ہدایت کی گئی. کراچی کے علاقے قیوم آباد ڈی ایریا سے 9 ماہ کے بچے کو اغوا کر لیا گیا. ڈیفنس تھانے میں والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمے کے متن کے مطابق گلی میں 6 سال کی بچی 9 ماہ کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی. رکشہ ڈرائیور اور خاتون دونوں کو اغوا کر کے لے گئے. 4 گھنٹے بعد بچی کو کراسنگ کے پاس چھوڑ دیا. 9 ماہ کا بچہ لے گئے. ہم لوگ بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے. ایک عورت آئی, بولتی ہے آؤ تمہاری ماں بلا رہی ہے. ہم لوگ گئے, رشکے پہ بیٹھی اور اس نے بولا آؤ چلتے ہیں. اس کے پاس بھی میرا بچہ ہے نا, پلیز خدا کے لیے میرا بچہ واپس کر دے. میرے 2 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میرا ایک بیٹا ہے, مجھے ایک بیٹا میرا لوٹا دے, مہربانی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.